स्टूडियो की दीवार की खिड़कियों पर अभी भी धुंध का राज था। वो दीवार से 7 पुश जोड़े खड़ा था, एक टांग दीवार से फोल्ड किए, सीने पर बाजू बांधे हुए। इसकी पूरी टीम आंखों में रत जगह की सुर्खी लिए इसके सामने खड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी थी। फरहाद दुरानी दीवार की टेक छोड़कर सीधा खड़ा हुआ। आंखें 2 उंगलियों से मसली, नींद न पूरी होने के बायस इसकी तबीयत भी भारी हो रही थी। दिल दिल में भारी सी गाली देते वो मुस्कुराते वो अपने ऐन सामने खड़े पुलिस अफसर को देखने लगा। हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। सानिया ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की है। वो मुख्तलिफ नफ्सियाती दवायात लेती थी, नशा भी कर रही थी। पुलिस अफसर अंग्रेजी में कह रहा था। सालों कुत्तों, मैं भी तुम लोगों से कब से यही कह रहा था, फरहाद दुर्रानी ने जवाबन सुलगते हुए कहा। वहां खड़ी मॉडल्स और इसके बकिया टीम मेंबर्स के मुंह खुले थे। व्हाट यू से ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर का लहजा मशकूक हुआ था। सर, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया है, फरहाद दुर्रानी ने अंग्रेजी में जल्दी से वजाहत दी। इस अफसर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो फरहाद दुर्रानी गर्दन झुका गया, अपनी आंखों के एक्सप्रेशन छुपा लिए। मसीनावे और अल्तमिश मलिक कहाँ है? पुलिस अफसर फाइल में सर घुसेड़े पूछ रहा था। सर, वो एंजॉय कर रहे हैं, यू नो। फरहाद दुर्रानी ने 2 उंगलियों को आपस में जोड़ते जोमायनी इशारा किया तो पुलिस अफसर भी जोमायनी अंदाज में मुस्कुराया था। सब समझ गया था। डर्टी माइंड, यू नो। पुलिस टीम फरहाद दुरानी से बारी बारी हाथ मिलाती बैरूनी दरवाजे की जाने पड़ी। ओके सालो कुत्तो, एक पुलिस अफसर ने मुड़ते हुए कहा तो फरहाद दुरानी को खांसी का दौरा पड़ा था। टीम मेंबर के मुंह खुलते इस बार भी बंद हो गए थे। सानिया की खुदकुशी का केस ना होता तो वो इस बात को एंजॉय करते, मगर अभी के लिए सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। ओके ओके, फरहाद दुरानी ने सर हिलाया। पुलिस अफसर वहां से चला गया था। पुलिस के जाने के बाद फरहाद दुरानी ने वहां खड़े सबके सतेज चेहरे देखे। वो मशकूक निगाहों से इसकी जानिब देख रहे थे। क्या? फरहाद दुरानी ने आईब्रो झुकाए। तुम लोगों को लगता है सानिया ने खुदकुशी नहीं की, मैंने इसे मारा है? इसकी आंखों में अब गजब की सुर्खी छाई थी। नहीं। वहां खड़े सबने बैक व गर्दनें नफी में हिलाई, मगर इनकी आंखें वो पढ़ सकता था। वो सब इसके खौफ से गर्दनें नफी में हिला रहे थे। डिप्रेशन की मरीजा थी वो। सिगरेट, अल्कोहल, क्या क्या शौक नहीं रखती थी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाया था, मैंने इसे कभी नहीं छुआ। वो बाकी मॉडल्स के पास आन खड़ा हुआ था। मैंने तुम में से किसी को कभी गलत नियत से छुआ, कभी गलत निगाह से देखा, या फिर तुम लोगों की हिफाजत नहीं की? कितने शो मेरे साथ कर चुकी हो, मैंने किसी को भी कभी हार्म किया? वहां खड़ी एक मॉडल ने सर नफी में हिलाया। फरहाद दुरानी किसी लड़की की इज्जत के साथ न खेलता है, न सौदा करता है। वो अपनी बात खत्म करते स्टूडियो से मुल्हका ऑफिस के जाने पर क्या था। इसने दरवाजे से मुड़ते हुए सबको एक नजर देखा। सानिया का 7वीं मंजिल से कूदना बस इत्तेफाक था। मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी साथी टीम मेंबर को देखते मुस्कुराया, आंखें चपकाई, सबके चेहरे पर एक रंग आया और एक चला गया। वो भारी कदमों की चाप से ऑफिस की जाने पर आया था। अब वो अपने मोबाइल से एक टेक्स्ट कर रहा था। लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो सोफे पर आड़ा तिरछा सा पड़ा था। बदन पर पैंट अभी तक थी। कोट चमचमाते फर्श पर पड़ा था। शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, गले में टाई हनूस। आज 3 कोनियों तक फोल्ड थे। एक पाँव में शूज था, एक शूज दूर कहीं पड़ा था। इसने आंखें खोलते गर्दन उठाते दीवार की खिड़कियों की तरफ निगाह की। ब्लाइंडर्स इन खिड़कियों को छुपाए हुए थे। सुबह हो गई थी या बाहर अभी तक तारीकी थी, वो नहीं जानता था। वो अपना सर पटकते हुए फिर से आंखें मूंद गया था। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। वो कितनी देर तक कसलमंदी से पड़ा था। आंखें नीचे दर्द सहन करता रहा। सर में टराटे उठ रही थी। पूरा बदन जैसे अकड़ा पड़ा था। कल का मंजर आंखों में ताजा हुआ तो इसका जहन तारीकी में डूबने लगा। बरहना पुश्त और जगमगाती लाइटों में खड़ी वो खूबसूरत मॉडल। वो अपना सर का पिछला हिस्सा दोनों हाथों से जकड़ गया था। अपना चेहरा सोफे में घुसेड़े रहा। ये रोशनी आंखों में चुभ रही थी। इसे इन रोशनियों से नफरत थी। रोशनी में चेहरे आया होते हैं। वो इन आया चेहरों की बदसूरती नहीं देख सकता था। मोबाइल बीप पर इसने अपने नीचे फंसा हुआ मोबाइल निकाला। गाड़ी से वो अपना दूसरा सेल फोन ले आया था। सिम डालकर ऑन भी कर लिया था। इसने धुंधली आंखों से मोबाइल स्क्रीन पर देखा। सफेद बुलडॉग के नाम से इसे मैसेज मौसूल हुआ था। बैकग्राउंड पर एक सफेद रंग के कुत्ते की तस्वीर थी जो जुबान बाहर निकाले हुए था। फरहाद दुरानी परफेक्ट इसके ही मुतशाबा था। दर्दों से चूर मर्द मुस्कुराया, खुद को दाद दी। इसने कितनी परफेक्ट तस्वीर लगाई थी। उसका जहन एक बार फिर से तारीकी में डूबने लगा था। इस बार मुकम्मल तारीकी थी। अंधेरा और गहरा अंधेरा। आसमान पर चांद नहीं था। ना ये चांद इसके आंगन में था। वो चांद ढूंढना चाहता था मगर उठ ना सका था। वो फरहाद दुरानी का भेजा मैसेज पढ़ ना सका था। मगर वहां हवास खोने से पहले इसने 2 काम किए थे। एक, फरहाद दूर को मोटी सी गाली दी। दूसरा, इस बंगले के सदर दरवाजे की चाबियों वाले गुच्छे को अपने नीचे दबाया था।
رو رو کر چیخ کر زمر کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اپنے گالوں کو پیٹ پیٹ کر وہ اپنا حشر بگاڑ چکی تھی۔ التمش کے مارے تھپڑوں سے گال نیلے تو تھے ہی، جو تھپڑ خود کو مارے وہ بھی کم نہ تھے۔ اس کا چہرہ نیلو نیل ہو گیا تھا۔ رات سے صبح ہو چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے باہر سڑک نظر آ رہی تھی، دھند میں لپٹی سیاہ سڑک۔ رات کی طرح یہ سڑک اب بھی سنسان تھی۔ کوئی گاڑی، کوئی ذی روح اس سڑک پر نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس بنگلے کی عقبی حصے کی طرف جاتی سڑک تھی۔ دور دراز جو بنگلے تھے وہ بھی مکمل خاموشی میں ڈوبے تھے، جیسے وہاں انسان رہتے ہی نہ ہو۔ پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گریویارڈ میں دبا سکتا ہوں۔ التمش کی دھمکیاں اس اپنی سماعتوں میں ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے مار کر یہاں دفنا دے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ خوف تھا جو رگو جاں کو نوچنے لگا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، جامد سی گردن موڑتے دائیں جانب لگے فرنچ آئینے میں خود کو دیکھا۔ سرمئی آنکھیں شدت سے بہنے لگی۔ ایک ہی رات میں وہ اس کا کیا حال کر چکا تھا۔ ایک ماڈل کا چہرہ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ زمر نے اپنی انگلیاں اپنے چہرے پر پھیری۔ گال نیلاہٹ زدہ تھے، ان پر انگلیوں کے نشانات ابھرے ہوئے تھے۔ خود کو پیٹنے پر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ وہ خود کو کیوں سزا دیتی رہی آخر؟ اسے اب افسوس ہوا تھا۔ زمر اپنے بکھرے بال سمیٹتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ صوفے پر آڑا ترچھا پڑا نظر آیا۔ ایک بازو صوفے سے نیچے لٹکا ہوا تھا، سفید رنگ کے شاہی طرز کے۔ اس صوفے پر خون کے دھبے تھے، یقیناً اس کی پیشانی سے خون بہتا صوفے کو داغدار کیے ہوئے تھا۔ زمر خان دبے پاؤں اس کی طرف بڑھ آئی۔ التمش، ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ آواز حلق سے پھنسی پھنسی نکلی تھی۔ وہ اس مرد سے خوف کھائے گی، یہ بھی وقت آئے گا۔ زمر خان کو بے تحاشا رونا آیا۔ التمش، ہمت کر کے ایک بار سے پھر سے آواز دی۔ وہ یوں ہی پڑا رہا، اس کے بدن میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ التمش، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس بار بھی قدرے ڈرتے اپنی عرضی پہنچائی تھی۔ خود کو مار مار کر وہ اپنی انرجی ڈاؤن کر چکی تھی۔ اب تو سر بری طرح دکھ رہا تھا، آندھے بھوک سے سکڑ رہی تھی۔ پچھلے 2 دن کتنے اذیت بھرے تھے۔ وہ اب کل کی گزری رات 2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ التمش، وہ آہستگی سے اس کے مزید قریب آئی۔ ڈرتے ہوئے التمش کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے سوتا سمجھ کر پیچھے ہوئی، چاروں طرف نگاہیں گھمائے، اچھی طرح بنگلے کا جائزہ لینے لگی۔ 2 بیڈروم، شیشوں کے دروازوں کے پار سٹنگ ایریاز، لاؤنج اور لمبی راہداری کی طرف جاتا کچن، اور اسی طرف ایک طرف فرسٹ فلور کی طرف جانے والے زینے۔ زمر خان کی آنکھیں چمکی تھی۔ صوفے پر پڑا مرد مردہ لگتا تھا، شاید اوپر والے فلور سے نکلنے کا راستہ ہو۔ وہ تیزی سے زینوں کی طرف چلی آئی۔ زخمی پاؤں کا درد بھی بھول گیا تھا۔ وہ کس حال میں ہے یہ بھی بھول گیا تھا۔ التمش، دن رات پھولوں کا جھولا جھلائے سے نہیں چاہیے تھا۔ وہ سونے کا نوالا بھی کھلائے، وہ تب بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ جو چمکتی دنیا وہ دیکھ چکی تھی، اب کسی مرد کی ملکیت بن کر رہنا گوارا نہیں تھا۔ اسے آزادی چاہیے تھی، فیم چاہیے تھا، سب کچھ اپنی مٹھی میں چاہیے تھا۔ التمش، اشیر ملک اسے آسائش دے سکتا تھا، مگر وہ نہیں دے سکتا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ التمش، اشیر ملک دیر کر چکا تھا۔ اسے التمش ملک کا خود پر کنٹرول گوارا نہیں تھا۔ وہ اسے ایک گارڈ کی طرح ٹریٹ کرتی آئی تھی، محبت کر بھی لی تھی، مگر اسے شوہر ماننے کو دل کتنی مشکل سے آمادہ ہوا تھا۔ پہلے والی زمر خان ہوتی تو شاید وہ اسمارٹ کے CEO کو اپنا لیتی، مگر اب نہیں۔ وہ لائٹنگ، وہ کیمرے، وہ سراہتی نگاہیں، وہ شہرت، وہ حناوِ سبتگین تھی، اور اب حناوِ سبتگین ہی رہنے والی تھی۔ اسے شہرت کی آخری سیڑھی پر قدم رکھنا ہی تھا۔ اسے اس آخری سیڑھی پر کھڑے ہوتے دنیا دیکھنی ہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ آئی۔ یہاں بھی بڑی بڑی دیوار گیر کھڑکیاں چاروں طرف تھیں، اوپن کچن، بڑا سا لاؤنج، 2 بیڈروم، ہر چیز شاندار اور پرفیکٹ۔ زمر نے ہر دروازہ کھول کر دیکھ لیا، ہر کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ صفر۔ سب کچھ لاکڈ تھا۔ التمش، اشیر ملک نے سب راستے بند کر کے اپنے ہوش گنوائے تھے۔ اب یہ عورت اس کی پناہوں سے اتنی آسانی سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ وہ اب اس عورت کے لیے فرعون تھا۔ زمر ایک گلاس وائن کے ساتھ نیچے لگ کر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ چیخ چیخ کر ماتم منایا۔ جسم ٹھنڈ سے سکڑنے لگا تو وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے نیچے آ گئی۔ نیچے کے پورشن میں ہیٹر آن تھا، وہ گرم تھا۔ وہ ایک بار پھر التمش کے سامنے کھڑی تھی، انگلیاں چٹکاتے اسے پکار رہی تھی۔ وہ یوں ہی پڑا رہا۔ اب زمر خان کو تشویش ہوئی تھی۔ رات اس کا سر زخمی تھا، پرسوں رات اس نے بھی تو اس مرد کا سر پھاڑا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو۔ مر آ گیا تو؟ زمر خان کو خوف آیا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے خوف پر قابو پایا۔ اصلی فرعون بھی بہت جیا تھا، یہ بھی لمبی زندگی جیے گا۔ اسے یقین تھا برائی کا خاتمہ ناممکن تھا۔ وہ سلگتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی راہ میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، ہمیشہ سے رہا تھا۔ اپنی ذاتی رنجشیں اس نے کچھ دیر کے لیے پرے رکھی تھی۔
وہ اسے شانے سے جکڑے سیدھا کرنے لگی۔ وہ اسے سیدھا کرنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی، بے ہوش پڑا تھا۔ نگاہ اس کے نیچے دبی چابیوں میں الجھ گئی۔ وہ اب صوفے پر سیدھا پڑا تھا، بالکل زندہ لاش کی طرح۔ اب دایاں بازو نیچے لٹک رہا تھا، چابیوں کا گچھا اس کے کمر کے نیچے تھا۔ اس سانڈ کے نیچے سے چابیاں کیسے نکالے، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ وہ ہمت کرتے اس کے قریب فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنا ہاتھ اس کی کمر کے نیچے گھسانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ کسی بھاری لاش کی مانند اپنی جگہ سے سرک ہی نہ رہا تھا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پا رہا تھا۔ زمر خان نے اپنی بھاری تنفس پر قابو پاتے ایک بار اور کوشش کی، ہمت ہارنے والوں میں سے وہ نہ تھی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد ہاتھ التمش کی کمر کے نیچے لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب چابیاں غائب تھی، شاید وہ تھوڑا نیچے تھیں۔ زمر نے اپنا ہاتھ کھینچا، التمش کی ہیوی باڈی کے نیچے اس کا ہاتھ دب گیا۔ ہاتھ اب نکل ہی نہیں رہا تھا۔ زمر نے دانت پر دانت جمائے، اپنا ہاتھ پوری قوت سے کھینچا، ہاتھ صحیح سلامت باہر نکل آیا، مگر وہ دور جا گری تھی۔ روتے ہوئے سامنے پڑے مرد کو کئی گالیاں دی۔ دھرتی پر بور فرعون کتا کمینہ جو منہ میں آتا گیا وہ مغلظات بکتی گئی۔ وہ ہوش میں ہوتا، یقیناً یہ سب سنتے زمر خان کی جان تو لے ہی لیتا۔ زمر پھر سے اس کی طرف آئی، وہ اس کی طرف جھکی ہی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی، لال ڈوروں میں ڈوبی آنکھیں خوف سے زمر خان تھر تھرا کر رہ گئی، بے جان سے ہوتی اس کے چوڑے سینے پر ہی گر گئی۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، تم ٹھیک ہو؟ میں بس تمہیں ٹریٹمنٹ دینے آئی تھی۔ وہ التمش کی پیشانی پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ گئی، جسے وہ درشتگی سے جھٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے زمر کی بات پر رتی برابر یقین نہیں آیا۔ وہ اس کا گلا دبانے آئی تھی، وہ یہی سوچ سکا تھا، چابیوں کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ التمش میں، زمر نے کھپکپاتے لبوں سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اب کی بار التمش نے اسے خود سے پرے دھکیل دیا تھا، وہ فرش میں جا سمائے تھی۔ التمش، وہ سیدھے ہوتے چلائے، اس کا یوں دھتکارنا، ذلیل کرنا زمر خان کا خون بھڑکا چکا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے اٹھ کر بیٹھا۔ بکواس بند کرو، وہ انگلی اٹھائے سے آنکھوں سے وارن کرتا کھڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑا، وہ پورے وزن سمیت زمین بوس ہوا تھا۔ زمر اس کی دور کھسکی تھی، وہ اس کی سرخ آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ سکتی تھی۔ اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو رات میرے پاس کیوں آئے؟ اس پر جھکتے پوچھا۔ اسے ایک بار پھر سے سہارا دینے کی کوشش کی، جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ ایسے اسے دیکھتے ترس آ گیا تھا، اونچا لمبا چوڑا، وہ بیشمات کا CEO اس کے سامنے بے بسی سے پڑا تھا۔ اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی، بار بار آنکھیں نیچے کھولتے کراہ لبوں میں دباتا تھا۔ نفرت تو تم بھی مجھ سے کرتی تھی، اپنے گاج کے قریب آنا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی تھی، مگر آتی تھی نا میرے پاس۔ وہ ایک ہاتھ سے سر کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی سختی سے تھام گیا تھا۔ شوہر جان کر تمہیں تمہارا حق دیا تھا۔ وہ اسی لمحے زمر خان کا جبڑا دبوچ گیا تھا، اسے یوں ہی جکڑے اپنے قریب کیا۔ اب زمر خان کی آنکھیں التمش کی خون اگلتی آنکھوں میں گڑ گئی تھی، لب التمش کے نقوش کو چھونے لگے تھے۔ شوہر لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ایسا لگا جیسے شیطان شیطانیت سے نکل کر فرشتہ بن گیا ہو۔ تم کسی رشتے کی عزت نہیں کر سکتی۔ وہ اسے خود سے پرے کرتے زمین میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیوار کا سہارا لیے وہ کھڑا ہوا اور دھیمی رفتار سے کچن کی طرف جاتی راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ کھا کر اسے دوائی لینی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، وہ دیوار کو تھامے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ زمر خان نے جلدی سے اٹھتے چابیوں کو مٹھی میں دبوچا اور بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ زمر، سور جیسی دہاڑ پر زمر کی سانسیں حلق میں اٹکی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ جب تک اس تک پہنچتا وہ بھاگ سکتی تھی۔ اس کے پیچھے آنے والے مرد کی جو حالت تھی وہ اس تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ لاک کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی، دروازہ کھولتے بجلی کی تیزی سے باہر نکل گئی، مگر یہ اس کی بھول تھی، وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جنگلے کے گیر پر ہی التمش نے اسے دبوچ لیا تھا۔ زمر کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اسے اوپر کیے اپنے ایک کندھے پر لاد دیا تھا، وہ اس کے کندھے سے الٹے لٹکی ہوئی تھی۔ التمش کی کمر پر مکے مارتے وہ ہذیانی چیخ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بنگلے کی طرف قدم اٹھاتے اسے اندر لے آیا تھا، زمر کو پوری قوت سے صوفے پر پٹک دیا تھا۔ زمر سے دیکھتی نرم گرم صوفے میں دھنستی جا رہی تھی۔ وہ سر کو جکڑے چیخیں مارتے فرنیچر کو ٹھوکریں مار رہا تھا۔ خوف ہی خوف تھا جو وہ التمش سے کھا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے زمر کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے مت مارنا خدا کے لیے۔ وہ ہاتھ چھوڑے سسک پڑی، چہرہ بے تحاشا خوف میں ڈوبا۔ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، وہ سچ میں التمش سے خوف کھا رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ وہ رک گیا تھا، خود پر ضبط کرتے وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو، کاٹ پھینکو تمہیں؟ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گھرایا۔ زمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اسے دیکھتی خاموشی سے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ التمش نے اس کے بدن پر گاؤن دیکھا تو وہ اپنے خون میں ابال اٹھتے محسوس ہوئے۔ وہ اس حلیے میں یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ ادھر آؤ،
وہ اس کی سختی سے حکم دینے پر روبوٹک انداز میں اٹھی اور اس کے پاس چلی آئی۔ نہ آتی تو وہ آ جاتا، وہ خدا تھا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ التمش نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ شرم تم نے بیچ کھائی ہے، تم میں ذرا بھی شرم ہے ہی کیا؟ وہ خون اتری آنکھوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، التمش مجھے تو تم سے خوف آ رہا ہے، بس اسی خوف سے تم سے دور جا رہی ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے ٹوٹے لفظوں سے کہہ رہی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ وہ اسے گردن سے جکڑے اس کا چہرہ موڑ گیا تھا۔ لاؤنج کی دیوار میں نصب وکٹوریا طرز کے آئینے میں وہ اپنے آپ دیکھ سکتی تھی۔ گھٹنوں سے بھی اوپر آتے باتھ روب گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ خف سے پانی پانی ہوئی تھی۔ یقین کرو مجھے بس یہاں سے نکلنا تھا، میں نے سوچا ہی نہیں میں ایسی لگ رہی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے سچ کہا تھا، وہ سچ میں اپنا حلیہ بھول چکی تھی۔ اسے اس قید سے بس نکلنا تھا۔ التمش نے اس کی گردن آہنی ہاتھ میں جکڑی تھی۔ اب اگر یہاں سے بھاگی میں تمہاری جان لینے میں ایک پل نہیں سوچوں گا۔ اس کی گردن دبوچتا چلا گیا۔ زمر ہاتھ پیر مارتے خود کو اس سے چھڑوانے لگی۔ التمش کے سینے میں بے دریغ مکے مارے وہ آئینے میں دیکھے۔ اس کی گردن دباتا چلا گیا۔ زمر خان کی آنکھیں جب باہر ابل آئیں، چہرہ نیلا ہوا، بدن ساکت پڑنے لگا تو اس نے رہائی بخشی تھی۔ وہ اوندھے منہ فرش گرتے کھانسنے لگی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب آن بیٹھا۔ زمر کھانستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر کی گلابی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ ایسا حال کروں گا کہ تم اپنی صورت آئینے میں دیکھنا بھول جاؤ گی۔ میرے اندر کی فرعونیت خود کے لیے مت چکاؤ، اور یاد رکھنا وہ انگلی اٹھا اس کے قریب ہوا۔ زمر گردن ایک ہاتھ سے جکڑے پیچھے کو کھس کے سانسیں جیسے کم پڑ گئی تھی۔ بہت بے رحمی سے اس نے گلا دبایا تھا۔ التمش سے خوف نہ کھانے کی اب کوئی وجہ نہ بنتی تھی۔ غیرت کے نام پر تمہارا خون بہاتے مجھے ذرا پشیمانی نہیں ہو گئی۔ وہ کہتے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ چابیاں اور موبائل اس کے ہاتھوں میں تھی۔ زمر گھٹنوں میں چہرہ دے گئی تھی۔ وہ کیا ساری عمر یوں ہی التمش کی قید میں رہے گی؟ اس کے گرد کسی آکٹوپس کی مانند لپٹا خوف اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ شاور لے کر آیا، لاؤنج میں آیا تھا۔ بلو جینز پر سفید لائننگ میں شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اشیر ملک کے کپڑے سے فٹ آ گئے تھے۔ وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ انرجی ڈرنک کے ساتھ ایک بسکٹ کا پیکٹ کھولتے کھا کر پین کلر لے لی تھی۔ التمش نے صوفے پر بیٹھتے اپنی گردن سے لپٹی ٹائی کو پیچھے کی جانب کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں کھلی تھی، ایسے ہی شاور لینا پڑا تھا۔ زمر گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی رہی۔ اس کی آمد پر بھی سر نہ اٹھایا تھا۔ وہ اپنی پیشانی دو انگلیوں سے مسلتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان کا بدن ہچکولے کھا رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ التمش کے نرم لہجے پر زمر نے سر اٹھاتے اسے تحیر سے دیکھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کا نشان دیکھتے نگاہیں پھیر گیا تھا۔ دنیا میں وہ بس اسی عورت کو ذکر نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ اسے کبھی لگتا تھا۔ وہ اسی عورت کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرے گا، یہ تو نہ چاہا تھا نہ سوچا تھا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ التمش کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں کی غضبناکی وہ چاہتے ہوئے بھی کم نہ کر سکا تھا۔ جو چاہتی ہو وہ تم سنتے ہی مجھے مارنے لگو گے۔ زمر نے ہچکی لی۔ اس کا گارڈ اسے کبھی مارے گا، اس پر حکم چلائے گا، یہ بہت اذیتناک تھا۔ نکاس کے گلے میں توق تھا۔ ایسی بات ہی مت کرنا، میں تمہیں ماروں۔ وہ نگاہیں چکائے بولا، ٹائی پوری قوت سے کھینچی۔ یہ ٹائی پھندا نہیں تھی، سامنے بیٹھی عورت پھندا تھی۔ یہ ٹائی تو بس بہانہ تھی۔ جب جب سرمئی آنکھوں والی عورت اس کے گرد شکنجا کستی، وہ ٹائی کو کھینچتا چلا گیا۔ یہ ٹائی بھی سزا تھی اور سامنے بیٹھی عورت تھی۔ جزا کبھی اس کا مقدر بن ہی نہ سکی تھی۔ محرومی کی سزا اور سزا سے محرومی۔ اشیر ملک کا نام ساتھ لگانے سے بھی کچھ نہ بدلا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت آج بھی میلوں دور تھی۔ اپنے خان کو بھی کھو دیا تھا اور اپنی محبت کو بھی، کچھ محبتیں فرض جان کر کی، کچھ قرض جان کر کی۔ آج ہر محبت نے اسے چھوڑ دیا، کچھ بھی اس کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ پھر مت جانو میں کہ کیا چاہتی ہوں، وہی کرو جو تم چاہتے ہو، وہ اسے دیکھتے بولی۔ سرمئی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، بدتر حالت میں وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہیں گندگی کیسے بھا گئی زمر؟ تمہارے بستر پر پاؤں بھی رکھ دیا جائے تم اس پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتی۔ آج کیچڑ کو اپنی زینت بنائے ہوئے ہو۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ یہ گندگی نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ میری سانسیں اسی سب سے چلتی ہے۔ مجھے اب شوبس کی چکا چوند بھاتی ہے۔ میں گھر میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی التمش، میں ایسی عورت ہوں ہی نہیں، میری سانسیں مت چھینو۔ وہ اسے سنتے اپنی بیئرڈ نوچ رہا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا لیتا اور کچھ سمجھ نہ آتا تو ایک ٹانگ اضطرابی حالت میں ہلانے لگتا۔ تم نے حناوِ سبتگین کو زمر خان بنانے کی کوشش کی تو نہ حناوِ سبتگین رہے گی نہ زمر خان، یاد رکھنا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ اس کی بات پر اپنا آپا کھولتے مشتعل ہوا تھا۔ میں خود کی جان لے لوں گی، وہ انگلی اٹھائے دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ التمش کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ آگے ہوا، دونوں ہاتھوں سے باہم انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ کیسے لوگی اپنی جان؟ چاقو لا کر دوں یا پسٹل؟
वो इससे संजीदगी से पूछ रहा था। ज़मर अपना चेहरा फेर गई थी। मुठ्ठियां दबोच ली, इसके लंबे नाखून हथेली में घुस रहे थे। तुम जैसी खुदगर्ज औरत अपनी जान नहीं ले सकती। हाँ, तुम मेरी जान ले सकती हो, मौका मिलने की देर है बस। वो चबा चबा कर कह रहा था, आइंदा मुझे ये धमकी मत देना, तुम्हारा कत्ल मैं करूं या तुम खुदकुशी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे अंदर के मर्द को तुम्हारी लाश देखकर सुकून मिलेगा। वो आंखों में दहकती आग लिए इस पर निगाहें जमाए हुए था। वो सांस रोके से देखने लगी। वो अल्तमिश खानजादा नहीं था, वो इसके सामने अशीर मलिक का वारिस बैठा था, इश्मात का सीईओ। और अब बहला नहीं सकती थी, डरा नहीं सकती थी। मुझे सारी उम्र ऐसे कैद करके रखोगे, जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? ज़मर खान ने रोते हुए पूछा। ये तुम तक मुनस्सर है, तुम कैसे रहना चाहती हो? वो सोफे पर नीम दराज होते एक बाजू सर के नीचे रख गया था। क्या मतलब? मतलब यही कि मेरे सामने अगर तुम्हारी जुबान कम चलेगी तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी तुम्हारी। अगर जुबान पर काबू ना पा सकी तो रोते धोते गुजरेगी। रोज ऐसे ही बैठकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया करोगी। ये अलग बात है कि मुझ पर कुछ असर नहीं होगा। वो आंखें मूंदे कह रहा था, ऐसे जिंदगी नहीं कटती। और वो रो पड़ी थी। मेरी गुजर जाएगी, तुम अपना सोचो। अल्तमिश ने आंखें नहीं खोली थी। हाँ, ये भी तुमने सोचना है कि? इसने आंखें खोली, साइड करवट लेते ज़मर को देखा। इसके रुकने पर ज़मर की भीगी आंखें सवालियां हुई कि खानदानी मनसूबाबंदी कैसे करनी है। तुम हर साल भी बच्चा पैदा करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा खुशी होगी। उन्हें पालने के लिए मेरे बाप की कमाई एक लंबी चौड़ी जायदाद है। दर्जन भी हो गए, खैर है। ज़मर खान का चेहरा सुर्ख हुआ, आंखें बेयकीनी से फैल गईं। वो इतने बच्चे इससे पैदा करवा के इसे मार देना चाहता था। और रात का सोचो मेरी जान, प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारे खूबसूरत फिगर का क्या होगा? कैसे करोगी मॉडलिंग? ज़मर खान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो इसने सोचा ही ना था। क्या करोगी तुम? यहाँ पिल्स भी नहीं तुम्हारे पास। वो अफसोस कर रहा था। ज़मर खान इसकी आंखों में बढ़ती सुर्खी पर निगाहें चुका गई थी। घुटनों को सख्ती से दबोचा और इसे खून उतरी निगाहों से देख रहा था। इसकी निगाहों में गैसो गजब था। सवाल थे, तुम अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही कि मैं तुमसे सवाल पूछूं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे दर्द क्यों दिया, मेरे नस्ल आने से पहले ही क्यों मिटाती रही? अब कोई सवाल नहीं। अब तुम सूद समेत हर चीज का हिसाब पाओगे। वो फिर से आंखें मूंद गया था। हाँ, आंखें फिर से खुली, करवट के बल ही ज़मर पर निगाह डाली। पर हाथ दुरानी के साथ क्या ताल्लुक है? इसकी वजाहत अब सारी उम्र दोगी। वो अपनी सुर्ख आंखें फिर से मूंद गया था। इसे औरतों में दिलचस्पी नहीं, ज़मर ने सिसकी लेते कहा। ये कहना गजब हो गया था। अल्तमिश ने आंखें खोली। मेज पर पड़ा फूलों का कांचनुमा वाज उठाकर ज़मर के अकब वाली दीवार पर पूरी कुव्वत से दे मारा। वो टूटकर किरची किरची हुआ था। ज़मर कानों पर हाथ रखे चिल्ला उठी थी। और तुम्हें दिलचस्पी नहीं इसे? वो इसके लफ्ज दोहराते झटके से उठकर बैठा, आंखों में तैश लिए इसे देखने लगा। मर्द हूं मैं, अपनी हमजिन जात से अच्छी तरह से वाकियत रखता हूँ। इसे अगर औरतों में दिलचस्पी ना होती, सारा दिन कुत्तों की तरह दुम हिलाते औरतों के आगे पीछे हरगिज न फिरता। अब ये ना कहना कि गलत इरादे से नहीं फिरता। इसका काम है। वो उंगली उठाए बोला था। आंखें सुर्ख, रगे बुरी तरह से फूली हुई। वो तो ज़मर के मुंह से फरहाद दुर्रानी का नाम भी नहीं सुन सकता था। इसे आग सी आग लग जाती थी। मैं इसे इस अरसे में किसी औरत को लेकर यूं पागल नहीं हुआ। 2 मिनट से ज्यादा मैं अपने करीब गैर औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी मॉडल से मैंने तो आज तक वादा नहीं किया कि इसे सुपर मॉडल बनाऊंगा। अल्तमिश एक एक लफ्ज चबाते उठ खड़ा हुआ था। आंखों के आगे सब रिवाइंड हुआ। आंखें गजबनाक हो गई थी। ज़मर खान के साथ वो किसी लेस की मानिंद हर वक्त चिपका रहता था। सामने बैठी औरत एक दिन जेल भी गुजार आई थी। खून में शरारे दहके थे। अल्तमिश की सांसें फूल रही थी। वो ज़मर को कुछ और देर देखता रहता तो इसका नक्शा बिगाड़ देता, जो वो नहीं चाहता था। वो कमरे की जाने बढ़ा। ज़मर की सिसकती आवाज पर इसके कदम रुके थे। मुझे भूख लगी है अल्तमिश। अल्तमिश ने मुड़कर इसे देखा। वो अपनी बियर्ड उंगलियों से खुजाते कुछ सोचता रहा, फिर भारी कदमों से इसके सामने आन खड़ा हुआ। क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? ज़मर ने उलझन भरी निगाहों से इसे देखा। वह अच्छी तरह जानता था इसे चाय तक बनाना नहीं आती। एक अंडा तक वो उबाल नहीं सकती थी। कुछ भी नहीं, ज़मर ने रोते हुए कहा। मैं दाल रोटी खाऊंगा, रेसिपी यूट्यूब से देख लेना। हाँ, ज़मर ने हैरान हुई थी। वो कैसे दाल रोटी बनाएगी? अल्तमिश ने झुकते हुए इसे शानों से जकड़े खड़ा किया और बेहद नरमी से सोफे पर बिठाया। ज़मर खान इसकी नरमी पर तहीर ज़दा थी। अल्तमिश को अपनी पेन की बेल्ट निकालते देखकर ज़मर खौफ से सोफे में जा समाई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मजीद इसका वैश्यपन बर्दाश्त कर सकती। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ अल्तमिश, ऐसे में मर जाऊंगी। ज़मर ने रोते हुए इसे बाज रखना चाहा। तुम्हारे खाने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। वो इसके कदमों में बैठ गया। ज़मर का गाल नरमी से थपथपाते इसकी दोनों कलाइयां बेल्ट से बांधने लगा। अल्तमिश, ये सब बेयकीनी से
اس کے لفظ حلق میں اٹک گئے۔ دال آٹا باہر سے ملے گا، مائی بیوٹیفل وائف۔ اس دوران تم بھاگ گئی تو وہ اس کی کلائیاں باندھتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں چاروں طرف نگاہیں گھمائے کچھ اور بھی تلاش کر رہا تھا۔ زمر سہمی سی سے دیکھ رہی تھی اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک نائٹی تھی۔ میرا باپ بھی نا بے حد عیاش تھا، ہر کونے خدرے میں سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے زمر کے دونوں پاؤں بھی اس نائٹی کے ساتھ باندھ گیا تھا۔ التمش، زمر بے بسی سے چلائی تھی۔ اوہ، التمش نے لب کھول کیے، تمہارے منہ کے لیے بھی کچھ نہ کرنا پڑے گا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے پھر سے بیڈ روم میں گھس گیا تھا۔ ایک اور ولگر نائٹی کے ساتھ تشریف آوری ہوئی کس کر زمر خان کے منہ پر باندھ دی گئی۔ زمر پھڑپڑانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی تھی۔ آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ زمر پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل، والٹ اور چابیاں لینا وہ نہ بھولا تھا۔ تمہارا ایک ایک پل جہنم بناؤں گا مستقبل کی ماڈل صاحبہ۔ وہ زہر کن سوچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ بزنس کلاس میں داخل ہوتے وہ مطمئن تھی۔ سفید جینس پر گھٹنوں تک جینس ریڈ چیک میں ڈریس شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ اذان ملک کی یہ شرٹ خاص طور پر چرائی تھی، اسے پسند آ گئی تھی اور وہ دینے کو تیار نہ تھا۔ کمر تک فریش کٹنگ کیے بال اس نے کھول رکھے تھے۔ دبئی جانے والی یہ فلائٹ آلموسٹ فل تھی۔ عائش نے گردن گھمائے دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میگزین چہرے کے آگے کیے ہوئے وہ کانوں میں ایئرپورٹ لگائے آنکھیں موندے فلائٹ نے اڑان بھر لی تھی۔ یکدم اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کی کمر کے گرد ایک مردانہ ہاتھ لپٹا ہوا تھا۔ بات کسی کے ٹچ کرنے کی نہیں تھی، کوئی اسے چھوتا تو صحیح، وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ بات اس کے گرد اس لمس کی تھی جن میں حق تھا۔ اس کے پاس بیٹھا مرد پورے حق سے اس کی کمر کو چھو رہا تھا، ٹٹول رہا تھا، ایسے ہی شدت سے چھو رہا تھا جیسے وہ اپنی حویلی کے بند کمرے میں اسے چھوا کرتا تھا۔ کوئی حد، کوئی لگام نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں تھی۔ ہاتھ پشت پر تھا، وہ اسے اچھی طرح ہر جگہ سے محسوس کر رہا تھا۔ شرٹ کے اندر اب اس کا گرم ہاتھ سرک رہا تھا، کبھی اوپر کی جانب، کبھی بے حد نیچے کی جانب چلا جاتا۔ وہ اس کے ساتھ پورے حق سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ عائش نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، لائٹس متھم سے جل رہی تھی، ان دونوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ عائش کو تیز کلون اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی جو اس کے وجود سے ہر وقت پھوٹتی تھی۔ وہ پہلے کیوں نہ آخر اسے پہچان پائی۔ وہ پہچان لیتی، کبھی وہ اس مرد کے پہلو میں نہ بیٹھتی بلکہ اس فلائٹ میں نہ بیٹھتی۔ عائش نے گہرے سانس لیتے گردن گھماتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے یقین ہوئی، لمس اس کا، خوشبو بھی اس کی، مگر وہ پھر بھی پاس بیٹھا تھا تو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ عدم کیوں نہ ہوتا تھا، وہ فنا کیوں نہ ہو جاتا تھا، وہ خواہ کیوں نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے گرد شال اوڑے ہوئے تھا، سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس پر سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ پینٹ شرٹ پر شال، یہ مرد عجیب تھا، بے حد عجیب۔ وہ تھوڑی کے نیچے مٹھی رکھے مسکرایا، اس کا ہر انداز عائش کے دل میں اشتعال برپا کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی بھرپور مرد مسکرایا تھا، نگاہوں میں عائش کو بسائے رکھا، ایک پل کے لیے بھی وہ اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا تھا۔ عائش کے چہرے پر اب گلابیاں دوڑتی تھیں، بدن پہلے جیسا بھر چکا تھا۔ وہ وہی عائش ملک تھی جب پہلی بار اسے دیکھا تھا، وہی غرور، وہی تنتنا۔ زاویار کی مسکراہٹ تھم گئی، وہ ایک پل میں وہ اپنے قریب محسوس ہوتی، دوسرے پل وہ اسے خود سے کئی فاصلوں پر محسوس کرتا، جسے وہ جیسے کبھی پات نہ سکے۔ یہ گلابیاں، یہ سرخیاں تب بھی چہرے پر ہونی چاہیے تھی جب وہ اس کے پاس تھی۔ اپنے فیصلے اور اپنے اعمال پر پچھتانے والا اب پچھتاتا تھا۔ پہلی رات وہ ہر سچ جان لیتا تو عائش کو وہ مقام دے دیتا جو اس کا تھا۔ عائش اس کے دیکھنے کے انداز سے جھنجھلا گئی، دیکھتا نہیں تھا، اندر تک اترتا تھا۔ اپنی کمر پر لپٹا اس نے زاویار کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زاویار نے اس کی جرات پر داد دینے والی انداز میں لب سکوڑے، تیکھی گہری سیاہ آنکھوں کے کمان اوپر کو اٹھے، شرافت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ ایک بار پھر بھرپور مسکرایا تھا، دل میں کئی شعلے اٹھے تھے۔ تم نے مجھے کبھی جھٹکا نہیں تھا؟ آہ کیا دن تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا، تم ہر خوف خود ختم کر چکے ہو۔ میں اب تم سے خوف نہیں کھاتی، پہلے بھی وہ خوف نہیں تھا جو وہ قید تھی جو مجھے تمہارے سامنے پسپا کرتی تھی۔ تم نے مجھے بیوی نہیں سمجھا تھا، مگر میں نے کتنی بار تمہیں شوہر سمجھا۔ اگر شوہر سمجھتی تو کبھی بھاگتی نہ۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا، آواز بلند ہوئی، پھر خود پر قابو پا لیا، ضبط کر لیا۔ عائش اس کے چہرے پر جلال دیکھ سکتی تھی، وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں قلق بھی دیکھ سکتی تھی۔ قلق، اشتعال اس کے چہرے کو عجب بنا دیتے تھے۔ وہ مشکل ہی خود کو کمپوز کرتا تھا۔ تم واقعی میں مجھ سے خوف نہیں کھاتی؟ وہ اس کی طرف جھک آیا، مجھے دیکھتے نیلی پیلی کیوں ہونے لگتی ہو؟ زاویار خانزادہ نے ایک بار پھر مصلحت اختیار کی، حتیٰ کہ دل سلک سلک کر سیاہ ہو رہا تھا۔
पिछली बातों के ताने देती थी, वो यूं ही बेचैन होता जा रहा था। जावियार के जिस्म से फूटती मर्दाना क्लोन ने आयश की रंगत सुर्ख की, वो बेहद करीब था। सांसों से सिगरेट की महक रची बसी थी। फिर रंग बदल लिया है, सुर्ख गुलाबों जैसी लग रही हो। आयश के गाल पर लब मस किए। आयश सुलगते हुए इससे दूर हुई थी। औरतें तारीफ से खुश होती हैं, मैंने तुम्हारे लिए खुद का हर असूल बदल लिया है, वरना तुम जानती हो मेरे सराहने का अंदाज अलग है। अगर तुम्हें लफ्ज पसंद है तो मैं लफ्ज बन जाऊंगा। अब इसके गाल को चूमती लट कान के पीछे अरसी कान की लोह पर लब रख दिए। इसके चूमने से वो आग की तरह सुर्ख हुई। वो मुस्कुराहट दबाए से देखने लगा, वो फिर से रंग बदल चुकी थी। आयश ने इसे एक निगाह देखते कमर पर लगी बेल्ट खोल दी, वो कर खड़ी हो गई थी। वो ये सफर जावियार के साथ नहीं काट सकती थी, इसकी बेखुदगियां नहीं सह सकती थी। वो अपनी मर्जी जब जब करता, जब आयश को अपना वजूद में अंगारे दौड़ते महसूस होते। जावियार ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वो कॉल बेल बजाते रुक गई थे। उठकर चीखोगी, चिल्लाओगी, कहोगी तुम्हें सीट चेंज करनी है, तुम्हें मेरे पास नहीं बैठना, मैं एक ओबाश आदमी हूँ, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, तुम्हें हरास कर रहा हूँ। सबसे क्या होगा? वो सवाल पूछते संजीदा था। गर्दन उठी हुई थी, मगरूर नकूश तने हुए थे, गर्दन में फिक्स सरिया आज भी हिला नहीं था। तुम्हारे साथ सफर करने से बच जाऊंगी। वो सुलग उठी थी, वो इसकी सर्द निगाहों पर मुश्तइल थी। मैं भी शोर करते कह दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो, मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें मना रहा हूँ, तुम गुस्सा कर रही हो। बस बात यही है, रूठी बीवी को मनाना जुर्म नहीं है। मनाऊंगा नहीं तो तुम राजी कैसे होगी? ये भी कह दूंगा बेहद मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए इतना पढ़ पाती हो। वो और कलाई पकड़े, दोबारा इसे अपने पास बिठाऊंगा, वो बेहद संजीदगी से कह रहा था। आयश को अपने अंदर आग भरती महसूस हुई थी। कोई हमारी वीडियो बना लेगा, सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनेंगे, हो सकता है हम दोनों वायरल हो जाएं। बेहद आराम से कहा, लबों पर मुट्ठी रखे रखे वो इसे देखने लगा। मुस्कुरा तो वो सकता नहीं था, यकीनन गुस्सा दबा रहा होगा। आयश बैठ गई थी। वो सही कह रहा था, ये सब हो सकता था, वो ये सब कर सकता था। वीडियो अपलोड करके एक बार तुम पहले भी मेरा तमाशा बना चुकी हो। बर्दाश्त करना मुश्किल था, मैंने फिर भी कर लिया, अब तुम भी कर लो। वो पिछली बात का हवाला दे रहा था। लहजे में काट थी, जो मैंने बर्दाश्त किया वो सब क्या था? वो तल्ख हुई। हिसाब बराबर हो गया है। जो तुमने मेरी हवेली में दर्द सहा, इससे कहीं ज्यादा मुझे दर्द दे चुकी हो। आयश ने इसे गुलाबी आंखों से देखा। वो कौन से दर्द की बात कर रहा था आखिर? अपनी औरत, वो भी पसंदीदा तरीन औरत के पास बेजान चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तुम्हारा पास सहा है। वो आयश के करीब हुआ, इसे अपनी आयश की आंखों में आंखें गाड़ ली। मोहब्बत में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। मैं दिल पर गजाब रखकर इसका वजूद भी सह लिया, आंखों में देखी मक्खी निगल ली। तुमने इसका नाम लिया, मेरी समाज जख्मी हो गई। ये भी सह लिया, जी किया तुम्हारी जुबान खींच लूं, यही मेरी मोहब्बत की इंतहा है। मैंने बस सहा, और कितना सहूं मैं? इसकी आंखों में सुर्ख डोरे बन रहे थे। आयश के हाथ पर इसकी गिरफ्त सख्त थी। किसी मर्द को इख्तियार नहीं तुम्हें नजर भरकर भी देखे। वीडियो में वो तुम्हें कैसे देख रहा था, आग लगाने को दिल करता रहा। तुम्हें जिस आग में मैं दिन रात जलता हूँ, जलकर तो देखो। आयश ने अपना हाथ खींचा, इसका लम्स जलता कोयला था। वो इसके साथ अब सख्त बर्ताव कर रहा था। जावियार की उंगलियां हथेली में चुभ रही थी। मुझसे हर्ट कर रहा था, कुछ घंटे की ही बात है, मेरे साथ काट लो। कौन सा सारी उम्र साथ गुजारने को कह रहा हूँ? वो जज्बात की शिद्दत होती सुर्ख आंखों से इसे देखते अब समझ रहा था। लम्स नरम हो गया था, हथेलियां सहला भी ली थी, वो चूम भी ली थी। वह अब खामोश बैठी थी, जख्म देकर मरहम रखता था। जावियार ने इसकी कमर के गिर्द बेल्ट भी बांधी थी। पेट पर हाथ फेरते इसे इस्तेहाक से छू भी लिया था। वो अपनी जगह थम गई थी। इन हाथों को चैन नहीं आता था। जब जब वो इसके पास होता था, आयश का बस न चलता था। वो इस मर्द का हाथ काट ले। आयश ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, वो मजीद सख्ती से थाम गया था। मैं मान लो तुम मुझे से खौफ खाती हो, कितना खौफ खाती हो कि मेरे साथ चंद घंटे भी नहीं गुजार सकती। मैं ये कहूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए ये चंद घंटे अजाब होंगे मेरे लिए। आयश इसकी बात काट गई थी, खुद को कदरे तसल्ली दी और इस फ्लाइट में इसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। वो इसकी बात पर खामोश हो गया था, मगर आयश के हाथ नहीं छोड़े थे। आगे पीछे गर्दन घुमाकर देख लो, क्या मैं तुम्हें किसी के साथ बैठने दे सकता हूँ? लहजा फिर से सुलह जोई लिए हुए था। कुछ देर पहले की गई अपनी सख्ती पर पछता रहा था। तुम्हें लेकर मैं कितना हसास हूँ। हवेली में चादर भी तुम्हारे सर से सरकती नहीं थी। जब जब सरकती थी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर बताते थे कि कितने पोजेसिव हो मेरे लिए। वो फिर से इसकी बात काट गई थी। वो खफीफ सा मुस्कुराया था। शुरू में मारता था, तुम हर बात में जिद करती थी, मुझसे बैर बांधती थी। वनी में आई थी, मैं बस तुम्हारी हैसियत को देखता था।
تم زبان چلاتی تھی، میں کیا کرتا؟ عائش اس کی جسٹیفیکیشن پر سے دیکھنے لگی. وہ آج بھی خود کو صحیح کہتا تھا. ایسے مت دیکھو، تمہاری بات تمہاری حیثیت کی تھی. میں اپنے کمی کمین اور دوستوں کو ایک جگہ نہیں بٹھا سکتا تھا. کچھ لوگ اگر میرے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو کچھ کو سر پر بھی بٹھاتا ہوں. بات بس رتبے کی ہے. تمہیں ونی میں آئی حقیر عورت سمجھا، بس عورت نہیں سمجھا. اگر عورت سمجھا بھی اپنی بیوی نہیں مانا. تم پر اپنا حق سمجھتا رہا. تم سزا بن کر آئی ہو، تم سزا ہو بس. وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا. آنکھوں میں حزن تھا، کرب تھا. وہ لب کاٹتے رخ پھر گئی تھی. وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی. تم چاہتی ہو میں اس بات کو تسلیم کروں کہ میں ظالم سنگدل تھا، میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا. ہاں، نہیں کرتا تھا. میں ظالم سنگدل آج بھی ہوں، مگر تمہارے لیے نہیں رہا. میں کسی عورت کی عزت کروں یا نہ کروں، مگر تمہاری کرتا ہوں. تمہیں اپنی عزت مانتا ہوں. وہ رخ موڑے سے سنتی رہی، لب بھینچے رہے. تمہیں یہ چند گھنٹے میرے ساتھ ہی بیٹھنا ہوگا. اس کا لہجہ اب نرم ہرگز نہ تھا. تحکم بھرا لہجہ، کنٹرولنگ. لڑکی کے ساتھ تو بیٹھ سکتی ہوں نا؟ میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں. عائش اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی. بس اس مرد سے دور جانا تھا. ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتا تھا. کمبخت کوئی لڑکی تم پر عاشق ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ وہ عائش کے بال کان سے پیچھے اڑتے ہوئے بولا. بے حد ملائمت سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرے. ہتھیلی سرخ ہو گئی تھی. بار بار سہلاتے چوم رہا تھا. بے حد افسوس تھا اسے تکلیف پہنچانے کا. لڑکی پر کیسے عاشق ہو سکتی ہے؟ عائش چنچلائی تھی. ہاتھ کھینچنا چاہا تھا. وہ پھر سے لب رکھے ہوئے تھا. بلا وجہ کا فری ہو رہا تھا. میں تمہیں دیکھ کر فری ہو سکتی ہے؟ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی تم پر فدا ہو سکتا ہے. تم اپنی قدر تم خود نہیں جانتی. اپنی ذات کو کھوجنا ہو تو میری آنکھوں میں دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنی قیمتی ہو. تمہارے لیے تو جنت کا سودا کر دوں میں. وہ پھر سے رخ پھیر گئی تھی. زاویار کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، البتہ اپنے لبوں کو کاٹتے ان پر بے دردی سے ظلم کیا تھا. پورے سفر میں اس طرف دیکھو گی کیا؟ وہ عائش کے کان میں جھکتے بولا. عائش نے آنکھیں مونتے گردن سیدھی کر لی. وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. گود میں دھرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھی. وہ اس کی مٹھی بھینچی کھول گیا تھا. جھکتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں چومنے لگا. انگلی لبوں میں دبا لی. عائش گردن تک سر پڑ گئی تھی. چاہتا کیا تھا آخر یہ مرد؟ اپنے گرد شال لپٹے دیکھتے. عائش نے لب سختی سے بھینچ لیا. یہ وہ شال اس کے لیے لایا تھا. یہ مرد نہیں سدھر سکتا تھا. وہ آنکھیں میچے رہی. اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی. سناٹا. وہ اس کے ہاتھ چھوڑ چکا تھا. عائش نے کچھ دیر بعد گردن موڑے سے دیکھا. وہ سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں مون چکا تھا. شاید سو چکا تھا. عائش نے آہستگی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی تھی. وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی. وہ اسی لمحے اپنی آنکھیں کھول گیا تھا. سے آنکھیں سرد تھی. تاثرات سرد پتھریلے. اس نے جھکتے ہوئے نیچے سے عائش کا پرس اٹھایا تھا. عائش واش روم میں کھڑی وینٹی مرر میں دیکھ رہی تھی. زاویار کی شال اس کے بدن سے لپٹی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا ابھی بھی اس کا لمس، اس کی خوشبو اس کے ساتھ ہو. اس کا جسم تپش زدہ تھا. یہ شال اسے جلا رہی تھی. پچھلے 1.5 مہینے سے وہ آزاد تھی. وہ سامنے نہیں آیا تھا. اسے لگا زاویار سے اس کی جان چھوٹ چکی ہے. جس دن سے خلا کے پیپرز پر سائن کیے تھے وہ پھر سے اس کے لیے عذاب بن گیا تھا. عائش نے شال اتارتے ہوئے وینٹی پر پھینک دی تھی. سر ہاتھوں میں گرا لیا. وہ اسے جینے کیوں نہ دیتا تھا؟ وہ چاہ کیا رہا تھا آخر؟ وہ اب اسے ایسے اذیت دے رہا تھا. وہ کیوں اس کا ایک ایک لمحہ عذاب بنا رہا تھا؟ عائش سلگتی ہوئی سوچ رہی تھی. دروازہ ناک ہونے پر اس نے خود کو کمپوز کرتے دروازہ کھولا ہی تھا کہ زاویار خانزادہ اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر گیا. یہ اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی تھی. وہ وینٹی کے ساتھ لگے زاویار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. اس کی تیکھی آنکھوں میں غیظ و غضب کی دہشت تھی. اس کی گنپتی کی ابھری نسیں ابھر رہی تھی. وہ باہر جیسا ہرگز نہ تھا. وہ اس کے گرد وینٹی پر ہاتھ رکھ کے اسے محصور کیے ہوئے تھا. آج اس کے سینے میں قید تھی. زاویار کی دھڑکنیں تک سن سکتی تھی. وہ اس کی دھڑکنیں سن سکتا تھا. وہ اسے آنکھوں سے نگل لے گا یہی لگتا تھا. ڈیل ہوئی تھی ہماری. درمیان بھول گئے کیا؟ عائش نے دھونکنے کی مانی چلتی سانسوں پر قابو پاتے اسے یاد دلایا. عہد تم نے توڑا ہے. زبان سے تم مکری ہو. وہ غرایا تھا. میں نے وہ پیپرز دیکھے نہیں تھے. جھوٹ بولتے. اس کا خلق خشک ہوا تھا. جواباً اس کی آنکھوں کا قہر بہت تیزی سے بڑھا تھا. تم نے پہلے میری شرط کو توڑ دیا. اب مجھے دیکھنا ہے دوسری شرط تم نے توڑی یا نہیں. زاویار خانزادہ نے عائش کا موبائل اس کے سامنے لہرایا. وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کا موبائل چیک کرنے یہاں تک آیا تھا. زاویار نے عائش کا فنگر پرنٹ زبردستی لیتے موبائل کا لاک کھول دیا. عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوا تھا. وہ اس کے حصار سے ابھی تک نکل نہیں پا رہی تھی. وہ اس کی کمر کو دبوچے کھڑا تھا. بے حد سختی سے اس کی کمر مٹھی میں مسل رہا تھا. عائش کو اپنے بے حد قریب کیے ہوئے تھا. عائش اس کی گردن میں چہرہ دیے ہوئے تھی.
وہ بھی اسے بالوں سے جکڑے خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، اسے چھوڑنے کو تیار تھا۔ خلا کے پیپرز پر سائن کرتے وہ اس کی نیندیں اڑا چکی تھی، اسے کھونے کے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ خوف اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا موبائل چیک کر رہا تھا، پورے وجود کی رگیں ابھر آئی تھی۔ ایک میسج پر زاویار کی سے آنکھ کے خون ہو گئی تھی، سینے میں آگ بھر گئی تھی۔ وہ جو پچھلے 2 دن سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا وہ سچ تھا، وہ سچ بن کر اس کے سامنے تھا۔ اس کی گنپتی کی نسیں بری طرح سے پھولنے لگی تھی، ہاتھ کی رگیں بھی نمایاں تھی۔ عائش کو وہ مزید خود میں بھیج کیا تھا؟ اس نے عائش کی آنکھوں کے سامنے اس کا موبائل کیا۔ اس کے سامنے شاہویر کا میسج تھا، جیسے ہی دبئی پہنچو تو مجھے میسج کرنا۔ عائش نگاہیں موبائل پر جمائے رہی، زاویار کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، نہ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ کزن ہے میری فکر کر رہا تھا اس لیے میسج کیا۔ عائش نے موبائل کی طرف دیکھتے کچھ دیر بعد آہستگی سے کہا۔ اسکرین آف ہو چکی تھی مگر وہ ابھی بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کون ہوتا ہے تمہاری پرواہ کرنے والا جبکہ تمہارا شوہر موجود ہے؟ وہ عائش کے کان میں غراتے ہوئے اپنے سینے سے ایسے لگا گیا کہ عائش کو سانس آنا بند ہو گئی۔ اس کا سینہ، اس کا وجود آگ بنا ہوا تھا۔ زاویار چھوڑو مجھے۔ عائش اس کے حصار میں مچل اٹھی تھی، سانسیں سینے میں دبنے لگیں۔ وہ اسے خود کے ساتھ بے حد بے رحمی سے لگائے اسے جیسے سزا دے رہا تھا۔ دن سے وہ سزا سہ رہا تھا، آج سزا دینے والے کو اس عذاب میں جھونکنا تھا جن عذابوں میں وہ سلگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا وہ اس عورت کا گلا دبا دے، تمہارے قدموں تک سے لپٹ گیا تھا۔ اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیا چاہتی ہو؟ کیسے کیا؟ اس نے تمہیں میسج، اس کا نمبر بلاک لسٹ میں کیوں نہیں اسے مٹاتی؟ مٹا دو اسے، عائش اس سے پہلے سب مٹ جائے، سب فنا ہو جائے۔ تپش زدہ لہجے میں پکار رہا تھا۔ وہ اس وقت بارود بنا ہوا تھا۔ عائش اس کی تھی، صرف اس کی تھی، اس کی ملکیت، اس کا غرور، اس کی محبت، اس کی بیوی، بس وہ اس کی تھی۔ زاویار، عائش کی آواز بے بسی سے بھیگ اٹھی تھی۔ وہ اپنا شکنجہ کستا جا رہا تھا، عائش کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ زاویار کانزادہ سے شانوں سے جکڑتے وینٹی کے ساتھ لگا کے آتا، عائش کو محسوس ہوا تھا وہ جیسے بخار میں جل رہا ہو۔ اس کے ہاتھ بے حد گرم تھے، وہ آگ تھا، اس کا لمس بارود۔ عائش کو اپنے شانے جلتے محسوس ہوئے۔ زاویار کی آنکھیں صرف سرخ نہیں تھی، پپوٹے بھی بھاری اور سوجے ہوئے تھے۔ وہ کافی مضطرب، بے آرام لگ رہا تھا۔ خدا کی بنائی حد بندی کو تم توڑ رہی ہو، عائش نے زاویار کو کہتے سنا۔ عائش کو اس کی آواز بھی بھاری لگی تھی، یعنی اسے سچ میں بخار تھا۔ کون سی حد بندی؟ وہ زاویار کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، وہ اسے سختی سے شانوں میں جکڑے رہا تھا۔ عائش کو اپنے شانے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ ایک عورت صرف اپنے شوہر کی ہوتی ہے، جب ایک کے نکاح میں ہو تو دوسرے مرد پر حرام ہوتی ہے۔ تم پر صرف میرا حق ہے، اوپر سے نیچے تک تم میرے لیے بنائی گئی ہو، زاویار تپش زدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ میں نے کوئی حد بندی نہیں توڑی، میں نے شاہویر سے کوئی بات نہیں کی، میں نے اسے اس کا میسج کا جواب بھی نہیں دیا۔ دیکھ سکتے ہو تم، عائش نے دھیمے لہجے میں کہتے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ سمندر میں آیا طوفان جیسے تھم گیا، وہ شانت سا ہوا تھا۔ بھاری پپوٹوں کی تھکن کم ہوئی، سینے میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے۔ اس اڑیل گھوڑے کی لگامیں بس یہی عورت کس سکتی تھی۔ وہ صرف اسی عورت کے قابو آتا تھا، دو سے جل کر مر رہا تھا، فنا ہو رہا تھا، سیاہ ہو رہا تھا، خاک تھا۔ وہ فنا ہونے سے بچ گیا تھا، وہ خاک ہونے سے بچ گیا تھا۔ یہی ایک بات تو مجھے راحت دے گئی ہے، تم اگر اسے جواب دے دیتی، خدا قسم تمہیں لے کر اس جہاز سے کود جاتا۔ وہ اب پرسکون لگ رہا تھا، بے حد پرسکون۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، شاہویر کے میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ دماغ نے طویل دی تو اب بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر تھا۔ چہرہ عائش کی گردن میں چھپا لیا، جلتا لمس، دہکتے گولے جیسا احساس، تو میرے علاوہ کسی دوسرے مرد کو بھی نہیں سوچ سکتی۔ جہنم مقدر ہو جائے گی تمہاری۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے سے جیسے ڈرا رہا تھا۔ وہ ڈرا نہیں رہا تھا، وہ خود سہما ہوا تھا۔ جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر بھی کسی سے پوچھ نہ پایا تھا۔ نیند اجڑ گئی، وہ اجڑ گیا۔ عائش کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ کبھی کبھی وہ اسے معصوم سا بچہ لگتا تھا جو اپنی بات منوانے کے لیے اپنے مطلب کے پوائنٹ ڈھونڈ ہی لیتا تھا، روتے چیختے ایک ضدی بچے کی طرح جسے اپنی پسندیدہ چیز ہر حال میں چاہیے تھی، مگر اس مرد کی ضد نہیں تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ اپنا سارا وزن اس کے شانے پر ڈال گیا تھا، اس کے شانے پر اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے تھا، کمر کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹے ہوئے وہ اس سے دور ہونے کو تیار نہ تھا۔ جس کا کام کاج سے عشق تھا، وہ چھوڑ آیا تھا۔ اپنی ذات پر غرور تھا، اپنی ہی ذات مسخ کر چکا تھا، پیچھے تو اب کچھ نہ بچا تھا۔ وہ اسے بھلاتا بھی تب جب بھلانے کی کوشش کرتا، ایک لمحے کے لیے دل سے نہیں نکلتی تھی۔ تاریخ کے قصوں میں کچھ کہانیاں امر کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ عاشق ہرگز نہ تھا،
عاشق جیسا کچھ نہ کیا تھا، مگر وہ اس عورت کے قریب کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جس دن دیکھ لیا قیامت آ جاتی سکتی تھی، وہ بس اتنا جانتا تھا۔ وہ اس سے لپٹا رہا، وہ سراپا سکون تھی۔ کیوں تھی وہ یہ بھی نہ جانتا تھا، کاش وہ ایک عام مرد سے بھی عام مرد ہوتا۔ یہ عورت چھوڑ کر جاتی، وہ اسے جانے دیتا۔ یہ عورت فینٹیسی کی لکیر اس کے گرد کھینچ رہی تھی۔ وہ خون بہانے کو تیار تھا مگر اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس سے شدت سے لپٹ گیا تھا، اتنی شدت کہ عائش سہ نہ سکی تھی۔ ایک بار پھر سے اس عذاب ہوئے مرد کی پناہوں سے نکلنا چاہا۔ 2 دن سے سویا نہیں۔ کچھ دیر سون لینے دو، 5 منٹ بس۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ عائش وینٹی کے کارنرز کو جکڑ گئی۔ وہ اس کا وزن کہاں سہار سکتی تھی؟ خدا کی حد بندی تم بھی توڑ رہے ہو۔ اسے سوئے ہوئے چند سیکنڈ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ اسے جگا چکی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ بڑی ظالم عورت تھی، چند سیکنڈ اس کا سونا سہن نہیں کر سکی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوتے اسے دیکھنے لگا، آئی برو سوالیہ انداز میں اٹھا لیے، جیسے کہنا چاہتا ہو وہ گناہ گار ہو سکتا ہے مگر رب کی لگائی حدود نہیں توڑ سکتا۔ خلا عورت کا حق ہے، مجھے روک کر تم بھی جہنم خرید رہے ہو۔ یاد رکھنا، انگلی اٹھائے کہا، سانسیں بے ترتیب تھی۔ وہ زندگی ہی جہنم ہے جو تمہارے بغیر گزرے۔ یہاں جہنم بھی، وہاں بھی تم پر، وہاں پھر جہنم سہی۔ سودا کر لیا، وہ زکام زدہ سانس کھینچتے کہہ رہا تھا مگر لفظوں میں کاٹ تھی۔ وہ اسے سن رہا تھا، شل کر رہا تھا۔ وہ کسی اور کا نام بھی لیتی ہو، دل جل جاتا تھا، کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں۔ خاک کر دوں گی مجھے جس دن تمہیں کسی اور کے پہلو میں دیکھ لیا۔ اس کی بات پر رخ موڑ گئی تھی۔ فینسی مرر میں دیکھتے عائش کی آنکھیں گلابی تھیں۔ وہ یوں زبردستی کر کے اس کے جذبے اپنے نام نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ اس پیٹ میں ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کی پشت کے ساتھ آن لگی تھی۔ زاویار کی دھڑکنوں میں بھونچال آ گیا۔ یہ دیکھو، یہ دھڑکنیں بھی تمہاری تابع ہو چکی ہیں۔ میرا تو کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی پشت چوم رہا تھا۔ میری نیند تک خرید چکی ہو تم۔ کچھ جذبے ہی ہیں، میرے نام کر دو۔ وہ زکام زدہ آواز میں کہتے اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ لہجہ بے بس التجا، یا کیا کر رہے ہو یہاں میرے ساتھ؟ وہ سہم گئی تھی۔ اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ اس کی کمر کو دونوں اطراف سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ آئینے میں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے پیچھے اس لیے پھرتا ہوں؟ اس طرح پہ سوال تھا۔ یہی تو میری حیثیت تھی کبھی، وہ مکمل جواب تھی۔ تم مجھے ملی، مجھے لگا سزا ہو، مگر میں غلط تھا، تم سزا نہیں عطا تھی، اور میں خدا کی عطا پر راضی نہیں ہوا، اب راضی ہوں اور خدا مجھ سے راضی نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا تھا، پیٹ سے سختی سے اسے جکڑ رہا تھا، اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ یہاں سکون تھا، اسے سونا تھا، بس سونا تھا۔ جو بھی تھا وہ پاس تھا، جو تم بھی تھی وہ اب نہیں رہی۔ مان جاؤ میں نے جو بھی کیا تب وقت یہی کہتا تھا، اب وقت بدل گیا، میں بدل گیا، تم بھی بدل جاؤ۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے رہا۔ عائش کو اپنا سب کچھ جھلستا محسوس ہوا۔ وہ بچالنے لگی، اس کے سار سے نکلنے کی ہر تگ و دو کر لی۔ میرے لیے لڑکیاں بہت ہیں عائش، مگر کوئی عائش نہیں۔ میں نے اس طوائف کو بلایا تھا مگر اس کے قریب نہ جا سکا۔ تمہارا زاویار صرف تمہارا ہے، تمہیں چھوا ہے تو میں چھوؤں گا۔ تمہاری پیاس لیے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ عائش سسک اٹھی تھی، اس کی گرفت آنی تھی، اس کا لمس زنجیر تھا، اس کا سینہ قید تھا۔ وہ عائش کا رخ موڑتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، خود میں شدت سے تھما گیا۔ زاویار، عائش نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ کچھ پل دے دو، بس کچھ پل، میں جان تو سکوں کہ تم میں ایسی کیا بات ہے جو یہ ظالم سنگ دل مرد تمہارے لیے اتنا بدل گیا۔ اس کی آواز بوجھل سرگوشی جیسی تھی۔ کسی کو بھی تکلیف دے کر مجھے کبھی احساس نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو کیا، یہاں بھی مجھے صرف اپنے خسارے رلاتے ہیں۔ میں آج بھی وہی ضدی مرد ہوں، مگر تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس اتنا بدل گیا ہوں کہ تم نہیں تو یہ سانسیں نہیں۔ اور عائش کو بس اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ سانسیں روکنے میں ماہر تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، دونوں کی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کا شور گونجتا رہا۔ وہ اس کے سینے سے لگے پسینے سے نہلائی تھی، اس کا سینہ تپش چھوڑ رہا تھا۔ آگ تھا یہ مرد، نفرت میں جلاتا تھا، اب محبت میں بھی جلاتا تھا۔ جذبے بدل گئے مگر تپش وہی رہی۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ عائش کو خود سے الگ کرتے اپنی شال اس کے گرد اوڑھا دی۔ لمس سے آزادی بخشتے وہ اسی لمس میں پھر سے قید کر گیا تھا۔ کلون کی خوشبو عائش کو سلگانے لگی۔ عائش کا ہاتھ تھاما، وہ ہچکا گئی تھی۔ باہر پتہ نہیں کون تھا۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ نظر انداز کرتے دروازہ کھول گیا۔ باہر ایئر ہوسٹس تھی، وہ دونوں کو دیکھتی معنی خیزی سے مسکرائی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے باہر آ گیا تھا۔ عائش کو لگا وہ سب مسافروں کی نظروں کی زد میں ہے۔ اسے یقین تھا وہ اب سارے سفر میں سر نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ پورے استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔
सीट पर बैठते ही आयश ने निगाहें ना उठाई थी। दुबई क्यों जा रही हो? वो आयश की तरफ झुकते हुए पूछने लगा। मेरी फ्लाइट के बारे में पता था, ये भी पता होगा कि क्यों जा रही हूँ। वो फट पड़ी थी, आवाज धीमी थी। जिस तरह वो वॉशरूम से लेकर आया था वो अभी तक इसी सदमे में थी। पता है, वो डरने की शानदार एक्टिंग करते आंखें मूंद गया था। आयश इसके लबों पर मुस्कुराहट देख सकती थी। वो सर हाथों में गिरा गई। जाए तो कहाँ जाए आखिर। एयर होस्टेस खाना लेकर आई तो आयश चेहरे पर दोनों हाथ रख गई थी। वो इस एयर होस्टेस का सामना नहीं कर सकती थी, शर्मा रही थी। वो जावियार की आवाज सुन सकती थी। खुदा गवाह था, आयश के हाथों में पत्थर होता वो इस मर्द के सर पर देव मारती। बीवी है मेरी, घर में वक्त नहीं मिला था तो मैंने सोचा वॉशरूम में। आयश की आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। इसने चेहरे के दोनों हाथ हटाए। एयर होस्टेस नहीं थी। इसने गर्दन मोड़ते जावियार को देखा। इसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी। आयश ने आओ देखा न ताओ उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बस न चलता था, वो इसका सीना निकाल कर रख देती। वो इसका सीना अपनी जरबों से सुर्ख कर गई थी। कुछ मुसाफिरों ने पलट कर ये मंजर देखा था। एयर होस्टेस गहरा मुस्कुराई थी, मगर जावियार का दिल ठहर गया था। वो ठहर गया, पल रुक गए थे, लम्हे रुक गए थे, सब स्लो मोशन हुआ। सोते जागते इसने ऐसे बहुत से पल आयश के साथ देखे थे। वो इसे मार सकती थी, वो लड़ सकती थी, वो इसे कुछ भी कह सकती थी। दिल ने सारे हक किसी औरत को दे दिए थे। एयर होस्टेस के आने पर आयश ने पीछे हुई। एहसास हुआ था वो क्या कर रही थी। वो खौफजदा हुई थी, लब बेदर्दी से काटे थे। जावियार अब खामोश सा बैठा था, जैसे किसी ने सहर फूंक कर इसे मुजस्मा कर दिया हो। वो इसे ऐसे देखकर खौफजदा हुई थी। यकीनन वो ये सब अपनी मर्दाना अना पर ले गया था। इसने इस पर हाथ उठाया। आयश खुद में सिमटती। ठीक से सीट से दूसरी जानिब खिसकी। एयर होस्टेस इन दोनों के आगे खाना रख रही थी, साथ साथ दोनों से कुछ पूछ रही थी। दोनों गहरी सोच में गुम थे। वो मर्द की आंखों में कर्ब देख सकती थी और औरत की आंखों में कुछ हद तक खौफ। खाना रख कर एयर होस्टेस चली गई थी। खाना ठंडा हो गया था। जावियार ने आयश की तरफ देखा। वो महम सा मुस्कुराया। जो तुमने किया है इस पर बाद में बात करते हैं। अभी मुझे भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हें देखकर भूख भी लगती है और नींद भी आती है। वो आयश की आंखों में तहीर पड़ सकता था। बेवकूफ औरत, दिल ही दिल में से खिताब दिया। अपना मकाम आज भी समझ न सकी थी। इसे तो सातवां खून माफ थे। जावियार सैंडविच उठाते आयश के मुंह की तरफ ले गया। आयश ने मुंह नहीं खोला था। खा लो आयश, जब तुम मेरे पास आ जाओगी मैंने सोच लिया है खाने की पहली बाइट हमेशा तुम्हें खिलाया करूंगा। आयश ने मेज से सैलेड वाला बाउल उठाते खाना शुरू कर दिया था। ख्वाब देखता ये मर्द, वो बस सोच कर रह गई थी। डाइट पर हूँ, वैसे जरूरत नहीं। वो सैंडविच वापस रख गया था। आयश खामोशी से सलाद खा रही थी। जावियार से देखता रहा। आयश ने खाना खाते हाथ जानबूझकर इसके शाल के साथ साफ कर दिए। इसे खास तौर पर जतलाया कि इसके शाल की ये कदर है इसके पास। वो एक हाथ चेहरे पर रखकर हंसता चला गया। पागल हो गया है, वो यही सोच सकती थी। एयरपोर्ट लगाकर वो अपनी जात में गुम हो गई। इसे पहलू में बैठे मर्द को ना देखना था ना सुनना था, ये अलग बात है। इसका लम्स भी अभी भी सीने से लिपटा था। स्याह चादर वजूद का हिस्सा रही। जावियार ने अपने सामने रखा खाना खाना शुरू कर दिया। जो आयश ने खाया था वो इसका आधा बचा खाना रखा रहा था। इस खाने का जायका ही अलग था। दुबई एयरपोर्ट पर उतरते भी वो इसके साथ साथ रहा था। अपनी कजन के गले लगते आयश झुंझला कर रह गई थी। उमर कर भी इसका तारुफ नहीं करवा सकती थी। मैं आयश का शौहर जावियार खानजादा। इसने एनी से खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप एनी तहीर ज़दा थी, सुलह हो गई है। जावियार ने आयश की कजन का तहीर खत्म कर दिया। कोई नहीं हुई, ना कभी होगी। आयश एनी का हाथ पकड़कर अपना सूटकेस घसीटते गाड़ी में बैठती चली गई थी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा। जब्त के कड़े मराहिल से गुजरता वो मुस्कुरा दिया था। वो इस औरत के लिए बदल गया था। मुस्कुराना अब भी मजबूरी थी। ड्यूटी पर मौजूद इस मर्द की आंखों में गुलाबीपन आन ठहरा था। रगोपैर में बेचैनी दौड़ने लगी। खून सब्ज होने लगा। जिस्म जान सुनसा हुआ। इसके हाथ में पकड़े मोबाइल में कुछ तस्वीर थी। इसका वजूद जल्जलों के आसार में आया था। आयश मलिक और जावियार खानजादा दुबई एयरपोर्ट पर खड़े एक दूसरे के साथ। नीली आंखों वाली लड़की जिस शाल में लिपटी थी वो इसकी ना थी, वो इसके लम्स में लिपटी थी। इसके बदन में शरारे दहक के थे। वो आंखें मूंद गया था। मुठियां सख्ती से भींची रही। इस बार नहीं, इस बार नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तुम्हें नहीं छीनने दूंगा। जो मेरा था वो अब मेरा ही नसीब बनेगा। इस बार मेरी किस्मत मुझसे दगा नहीं करेगी। आयश मलिक मेरी है, बस मेरी है। मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। वो पेन मेज पर पूरी कुवत से मारता गुर्राया। मोहब्बत में तीसरे की गुंजाइश नहीं और वो तीसरा नहीं था। आयश मलिक इसकी थी। वो सर हाथों में गिराए खुद से कहता रहा, तन मन भांबड़ों की लपेट में रहा।
محبوب کے آگے سر جھکایا تھا مگر محبوب کے فیصلوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ سرنڈر اس بار کوئی اور کرے گا۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خون تھا، لہو سے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہ کیسے خود کو سنبھالے آخر؟ اس بار بھی مجرم دل میں ٹہری لڑکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ ہوٹل کا یہ کمرہ بے حد شاندار تھا۔ سامنے ہی گلاس ونڈو سے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عدد کاؤچ بھی رکھا تھا۔ وہ کل رات بھی ادھر ہی سویا تھا۔ زرمش اس وقت گلابی جوڑے میں ملبوس تھی، وہی کل اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر موم اسے ڈانٹے گی ان کی لاڈلی چہیتی بہو کو کچھ خرید کر نہیں دیا۔ اپنی فکر کیئر کو اپنی موم کا نام دے دیتا تھا۔ کل سے وہ اس کے پاس تھی۔ ہسپتال سے اس کا کمپلیٹ سے چیک اپ کروایا تھا۔ موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسی لیے ہوٹل آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں تھے۔ آریان نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان 3 مہینوں میں وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ پہلے تو وہ باہر لاؤنج میں سوتا تھا، روشنا کی وجہ سے اب وہ اس کے ساتھ کمرے میں ہوتا تھا۔ اب کل سے وہ اس کے ساتھ تھا۔ باہر موسم غضب کا تھا، کھڑکیوں پر بارش کی بوندیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ دونوں اس کی موسم کی وجہ سے ادھر ہی پھنس گئے تھے۔ زرمش کی طبیعت کے پیش نظر وہ اتنے خراب موسم میں ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آیا۔ زرمش نے گردن موڑے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ شاید شاور لے کر آیا تھا۔ اس کے بال بھیگے سے پریشانی پر پڑے تھے۔ سفید ٹراؤزر پر وہ سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سبز آنکھوں میں ہلکا گلابی پن تھا۔ وہ بے حد تھکا تھکا لگ رہا تھا، چہرہ بے رنگ سا تھا۔ وہ زرمش کی طرف دیکھے بغیر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ روشنا کیلی کیسے رہے گی؟ زرمش نے بات کا آغاز کیا۔ کل سے کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ زرمش کو اس خاموشی سے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہن ہے وہ میری، مجھے اس کی پرواہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے اکیلا چھوڑوں گا؟ گردن پھیرتے تیکھی نگاہ زرمش پر ڈالی۔ زرمش رخ موڑ گئی تھی۔ بات کر لو تو یوں ہی کاٹتا تھا۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر خیال رکھ رہا تھا، کھانے پینے اس کے آرام کا خیال رکھتا تھا، مگر ذہنی آسودگی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سب کر کے وہ اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ بے حد ذہنی دباؤ میں تھی۔ زرمش نے سسکی لی تو آریان نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا، چہرے پر اشتعال آیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ زرمش خوف سے کھڑکی کے ساتھ جا لگی۔ وہ اسے ہی سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھیں آج بھی بلڈ 20 کی تھیں۔ وہ اس مرد کا پاگل پن نہیں بھلا سکتی تھی، نہ نفرت کا اور نہ محبت کا پاگل پن۔ زرمش نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ جب ایسے کرتا تو زرمش کا ہاتھ بے اختیار پیٹ تک پہنچ جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا ساری دنیا میں بس وہی اس کا ہے۔ جو پیٹ میں پل رہا تھا ابھی آیا نہ تھا، بس وہی اس کا تھا۔ وہ ایک اور رشتے سے امید لگا چکی تھی۔ آریان نے پیشانی انگلی مسلتے ہوئے خود پر قابو پایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ وہ تھک گیا تھا صفائی دیتے دیتے۔ وہ تھک گیا تھا ہیزل آنکھوں کی بے رخی سہتے سہتے۔ وہ تھک گیا تھا خود سے لڑتے لڑتے، خود کو سمجھاتے سمجھاتے۔ سامنے کھڑی عورت کسی غیر کے مرد کے پاس رہی۔ وہ پہلے دن کی طرح ہی اجلی شفاف ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ یہ زہر پی نہ پا رہا تھا۔ جب یہ بات سوچتا دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی تھی، خود کی جان لینے کو دل کرتا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خود کو سمجھاتا، جسم میں پھر سے آگ بھڑکنے لگتی۔ وہ اپنے بچے کے لیے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، مگر سوچ اسی نقطے پر آ کر ٹھہر جاتی۔ وہ دشمن کی بیٹی تھی، پھر بھی محبت کر بیٹھا تھا۔ کیا گارنٹی تھی کہ ازلان کے دل میں جذبے نہ پنپتے تھے؟ وہ زرمش پر ازلان کی پہلی نظر آج بھی یاد رکھے ہوئے تھا۔ وہ کیسے زرمش کے لیے اس کے ساتھ بھڑ گیا تھا۔ مرد عورت کا عجب رشتہ ہے، صنف مخالف کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زرمش کن کن حالاتوں میں اس کے ساتھ رہی۔ یہ 3 دن 3 ہفتے نہ تھے، یہ محض 3 مہینے نہ تھے، یہ 3 صدیاں تھی۔ ہاں، یہ 3 صدیاں تھی۔ اور وہ فرشتہ نہ تھا، عام انسان تھا، عام مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے۔ وہ اس معاملے میں عام مرد تھا۔ بات جب رقابت پر آ جائے تو ہر جذبہ مٹنے لگتا ہے، باقی سب کچھ ماروائی ہو جاتا ہے، وجود آگ بن جاتا ہے۔ وہ خود پر ضبط کرتے اسے دیکھتا رہا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے طلاق لینے کا سوچتی تھی۔ اس کے درد اس کی سوچ سے انجان بنی، صرف اسے قصوروار سمجھتی تھی۔ سامنے کھڑی عورت کو اس کے درد سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ قاتل ہی سیدھا ٹھہرا دیا تھا اور گولی مار دی۔ جب سینے میں گولی ماری تب نفرت کرتی تھی، محبت دے کر نفرت کی تھی، وہ کیسے بھول جاتا؟ وہ کاؤچ سے اٹھتے زرمش کی طرف بڑھ آیا۔ ٹھیک ہوں، زرمش کے شانے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، فکر مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹا گئی تھی، رخ پھر سے کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ وہ اس کے ہم کہنے پر لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا، دل دھڑک اٹھا تھا۔
اس ایک پل میں وہ جی اٹھا تھا. یہ لمحے ہر احساس پر غالب آ گئے. اس کے سامنے بس اس کی بیوی تھی, اس کے بچے کی ماں, اب کچھ نہ تھا. وہ سب بھولنا چاہتا تھا, چاہے کچھ لمحے ہی صحیح. باہر چلو گی؟ وہ زرمش کے قریب ہوا تھا. زرمش کی پلس اس کے سینے کو چھونے لگی تھی. زرمش مجسم ہوئی, وہ ذرا سے ہلتی تو اس کے ساتھ جا ٹکراتی. وہ یہ نہیں چاہتی تھی. آئس کریم کھلاؤں گا, لالچ دی گئی. کل تو نہیں کھلائی تھی. وہ رخ پلٹتے آریان کے سینے سے ٹکرا گئی. وہ بے حد نرمی سے زرمش کی کمر پر ہاتھ لپیٹ گیا تھا. دھڑکن سے دھڑکن مس ہوئی. زرمش کے گالوں پر گلابیاں دوڑی. تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ زرمش اس کی آواز میں شرارت محسوس کر سکتی تھی. وہ اس کے ہم کہنے پر شاید اس کا تمسخر اڑا رہا تھا. ابھی ڈانٹ رہا تھا, ایسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اب مسکرا رہا تھا. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس سے دور ہوئی. وہ شرافت سے پیچھے ہٹ گیا. زبردستی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ اس کی مرضی کے بغیر بھی اسے کبھی نہیں چھوتا تھا. یہ وہ بھی جانتی تھی. ہم ہی کہوں گی, میرے پیٹ میں ایک جان پل رہی ہے. دو ہی ہوئے ہم. دو انگلیاں جوڑتے اس سے کہا. پلکیں بھاری ہو رہی تھی. کچھ دیر پہلے والا ٹچ وہ بھول نہیں پا رہی تھی. اس نے اسے کچھ بے باکی سے چھوا تھا, اور اس کی انگلیوں کا لمس ابھی تک اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر رہی تھی. چاہ کر بھی وہ اپنے سرخ گال ہونے سے روک نہ پائی تھی. یا اللہ, وہ کہاں جائے؟ سامنے کھڑا اسے سرخ ہوتے دیکھ کر مسکراتے ہی جا رہا تھا. ٹوئنس نہیں ہے کیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ گہرے صدمے میں تھا. میں نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا, تم پوچھ لیتے. تب تو خاموشی سے بیٹھے تھے. اس کے صدمے پر صدمے میں آئی تھی. اب اگر ٹوئنس نہیں تھے, وہ کہاں سے ٹوئنس پیدا کرتی؟ عجب زبردستی تھی. تم پوچھ لیتی کہ ٹوئنس ہیں کہ ٹرپلٹس یا پھر اکٹھے چار. آئس کریم کھلانی تھی. کل کہا بھی تھا, نہیں کھلائی. زرمش نے بات بدلی. لڑائی شروع ہو جانی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی. اسے اب نئے سرے سے رونا بھی آیا. کل سے آئس کریم کھانے کو دل کر رہا تھا. لاٹ صاحب نے یہ کہہ کر اس کی فرمائش رد کر دی کہ موسم خراب ہے. اب موسم خرابی کا آئس کریم سے کیا تعلق, وہ سمجھ نہ پائی تھی. زرمش نے نگاہیں جھکائے, چہرے کے زاویے بگاڑے, آنکھیں بھی چھلکی تھیں. اس کا قصور نہیں تھا. آئس کریم کھانے کو اتنا دل کر رہا تھا. وہ رات کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے رہی. وہ شاید رات اس کی سسکیاں سنتا رہا. گلا خراب ہو جاتا تمہارا, اس لیے منع کیا. وہ اس کا چہرہ پڑ چکا تھا. رات اس کے رونے کی وجہ سے بھی جانتا تھا. میں بچی نہیں ہوں. زرمش کی آواز پر آ گئی. آئس کریم نہ کھانے کا غم تازہ ہوا. مگر بچی کی ماں تو ہونا. وہ جھکا تھا, قدرے نرم لہجے میں کہا تھا. بیٹا ہے. زرمش نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے زور دے کر کہا. اسے بیٹا ہی چاہیے تھا. بیٹی ہے. آریان نے قدرے مستحکم لہجے میں کہا. اسے بیٹی ہی چاہیے تھی. مجھے بیٹا چاہیے. وہ ضدی ہوئی. مجھے بیٹی چاہیے. وہ اپنی ضد پر قائم رہا. وہ پھر سے بیٹے اور بیٹے پر الجھ پڑے تھے. وہ دونوں کو ہر حال میں اپنی ضد پوری کرنی تھی. دونوں سیریس تھے. یہ تو جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. سیز فائر. مجھے ٹوئنس چاہیے, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی میں رکھ لوں گا, بیٹا تم رکھ لینا. ہاں یہ ٹھیک ہے. زرمش نے جلدی سے کہا. لڑائی ختم ہو گئی. حل ڈھونڈ لیا گیا تھا. مگر اگلے کئی پل خاموشی کے نظر ہو گئے. دونوں کے چہرے پر بے اختیار کرب منڈایا تھا. وہ ایسے اپنی اولاد کو بانٹ سکتے ہیں. وہ دونوں رخ پھیر گئے تھے. اذیت دونوں کے چہروں پر اتر آئی تھی. وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. وہ اپنی اولاد کو خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا. وہ فیصلہ کر چکا تھا. بچہ ہونے کے بعد زرمش کا جو بھی فیصلہ ہوگا, وہ اپنی اولاد کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. اس کی اولاد اس کے پاس ہی رہے گی. یہ طے تھا. وہ مرد تھا, فیصلہ کر سکتا تھا. وہ عورت تھی, فیصلہ کرنے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا ضروری تھا. ابھی تو وہ خلا میں لٹک رہی تھی. ایک بھائی تھا, اس نے بھی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دیا تھا. حیدر کو یاد کرتے آنکھیں نمناک ہو گئیں. ہاں, پریگنینسی میں وہ زرمش کو کسی قسم کا سٹریس نہیں دے سکتا تھا. وہ پلٹا. چلو باہر چلتے ہیں, موسم اچھا ہے, تم دونوں پر اچھا اثر پڑے گا. تم دونوں پر؟ زور دیتے کہا. آریان کی بات پر وہ گلابی ہوئی تھی. اس کی ذرا سی نرمی پر وہ کھل اٹھی تھی. ڈرائیونگ کرتے ہوئے آریان نے گردن پھیرتے اسے دیکھا. 2 آئس کریم کے کپ لیے تھے. کتنے ہی فلیور ڈلوائے تھے. کبھی ایک کپ سے بائٹ لیتی, کبھی دوسرے کپ سے بائٹ لیتی. وہ اپنی آئس کریم کب سے ختم کر چکا تھا. وہ شاید پوری طرح مزہ لینا چاہتی تھی, اس لیے ایک چمچ منہ میں ڈالتے سرور سے آنکھیں مون لیتی. آریان ہر تھوڑی دیر بعد اس پر نگاہ ڈال لیتا. پریگنینسی میں اسے برف کھاتے دیکھا تھا. آئس کریم کی دیوانی تھی. وہ اسے نہ برف کھانے دیتا تھا, نہ روز آئس کریم. کبھی کبھی ہی کھلاتا تھا. گلا خراب نہ ہو جائے, وہ ڈرتا تھا. رات بھر روتی رہی. وہ چنچلاتا رہا. یکدم آریان کا ہاتھ زرمش کے ساتھ مس ہوا. وہ کھڑکی کی طرف جا لگی. آریان نے گردن موڑے سے دیکھا. وہ اسے یوں ہی بچنے کی کوشش کرتی تھی. وہ ذرا سا قریب ہونے کی کوشش کرتا بھی تو وہ کتنے ہی فاصلے کھڑے کر دیتے تھے. ان 3 مہینوں میں اس نے کئی بار یہ فاصلہ مٹانے کی کوشش کی. وہ ہر بار وہ اس کی کوشش ناکام بنا دیتی تھی. آریان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا. دماغ میں آگ سے بھڑک گئی تھی. یہ ایک طرف وہ اس کی سختی بے رخی سے برداشت نہیں کر سکتی تھی, دوسری طرف وہ اس سے بے رخی برتتی تھی.
आइस क्रीम दोनों कप इसने डैशबोर्ड पर रख दिए थे। अब वो निगाहें झुकाए उंगलियां चटका रही थी। डैशबोर्ड पर आइसक्रीम पिघलती रही। होटल आया तो वो गाड़ी से उतर आया, वो भी गाड़ी से उतर आए थे। और कुछ तो नहीं खाना था? आर्यन ने साथ चलते पूछा। जरमिश ने सरनफी में हिलाया। ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। आर्यन ने जैकेट से कमरे की चाबी निकाल कर दी। तुम कहाँ जा रहे हो? जरमिश मुतफक्कर सी हुई थी। बाहर शदीद बारिश हो रही थी। रात के इस वक्त 12 बज रहे थे। मुझे जरूरी काम है, आता हूँ। तुम जाओ, कुछ भी खाना हुआ और फोन करके मंगवा लेना। वो नरमी से कहते चला गया। जरमिश कुछ देर खड़ी रही, फिर लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। आर्यन यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। कमरे में जाकर वो क्या करे? बात अब हद में ना रही थी, हद खत्म हो रही थी। वो फना हो रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।